बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है कुरान और ज़िंदगी में हूँ आपका मेज़बान अवैस रज़ा अब्बासी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को, रहमतों को, बरकतों को समेट रहे होंगे। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम आप वीनस एचडी टीवी की स्क्रीन पर जो है मुलाहिज़ा किया करते हैं और हफ्ते के दिन आप ये प्रोग्राम जो है वो मुलाहिज़ा करते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ उलमाए किराम मौजूद होते हैं, उनके साथ हम एक मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। वो मौजू मुआशरती एतबार से, इस्लामी एतबार से हमारे कहीं ना कहीं साथ होता ही होता है कि वो मौजू ऐसा होता है कि जिस पर हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, या जिस पर हम ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ यूँ कह लें कि इन फ्यूचर वो मौजू जो है हमें कहीं ना कहीं काम आ सकता है, या पास्ट में हमें वो मौजू कहीं ना कहीं हमारे साथ मुंसलिक रहा होता है। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शर्जील साहब। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा मौजू है वो है क़ब्र के हवाले से कि क़ब्र क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब एक ज़िंदगी ये है कि जिसमें हम हयात हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मगर एक ज़िंदगी वो है कि जो इस सांस के ख़त्म होने के बाद आएगी। वो कौन सी ज़िंदगी है? वो क़ब्र की ज़िंदगी है कि क़यामत आने तक इंसान को उस क़ब्र के अंदर रहना है। हमें जब क़ब्र में लिटा दिया जाएगा, मट्टी तले दफन कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, कोई हमारे पास नहीं होगा। क्या हमारे अमाल हैं उसके मुताबिक हमारे साथ जो है वो सज़ा व जज़ा का मामला होगा। हमने मुनकर नकीर के सवालों के जवाब देने और दीगर मामला जो है, आज हम इसी पर बात करेंगे कि आजकल का जो इंसान है वो क़ब्र के बारे में नहीं सोचता। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचेगा, क़ब्र के बारे में नहीं सोचता। एक होता है कि इंसान ज़िंदगी के बारे में सोचे, जनाब मैं ये मामला करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। वो ये भी नहीं सोचता, वो इसको भी नहीं सोचता, और वो क़ब्र के बारे में तो बदरजा औला ही नहीं सोचता। अगर क़ब्र के बारे में इंसान सोचना शुरू कर दे, उसका ज़मीर जाग जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारना शुरू कर दे। अल्लामा साहब, मौजू बड़ा जो है वो यूँ कह लें कि अच्छा मौजू भी है, जिस पर हमारी इस्लाह बड़ी अच्छे अंदाज से हो सकती है। क़ब्र क्या है दरअसल? क़ब्र क्या एक गड़ा है, या पूरी क़ब्र, मतलब इससे क्या डेफिनेशन मुराद ली जाती है इस इस्लामी हवाले से, वो प्लीज़ वाज़ेह कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलु इज़ा शि'ता सहला। उज़क्किरु नफ्सी व इय्याकुम बिइख़लासिन नियति लिल्लाहि तआला। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जान को पैदा फरमाया, उस जान के अंदर एक नफ्स को पैदा फरमाया, और उस नफ्स के ऊपर लाजमन जो है एक मरतबा मौत को आना है। यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को जो है मौत का जायका चखना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको पैदा फरमाया उसे मौत का जायका ज़रूर चखना है। अब ये बात आम है कि किसी को मौत का जायका पहले मिल जाता है और किसी को मौत का जायका बाद में मिलता है, और ये इंसान के अमाल के ऊपर बात होती है कि कोई इस जायके को बहुत ही अच्छे अंदाज से महसूस करता है, और कोई जो है वो इसको बहुत ही तकलीफ़ के साथ महसूस करता है। तो कब्र का माना ये होता है कि ढाँप देना, छुपाना किसी चीज़ को। तो अब जैसे कि इंसान जब मरता है तो उसे दफन कर दिया जाता है, मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है। अगर इसके लुग़वी माने के ऊपर बात करें तो कब्र की मीनिंग ये होती है, लेकिन इस्तिलाही एतबार से जो है कब्र का मतलब ये होता है कि एक मुसलमान जब इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, पर्दा फरमा देता है, तो उसके जस्ते खाकी को जो है वो जिस गड़े के अंदर डाला जाता है, उस गड़े का नाम जो है वो कब्र कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूर ये है कि कब्र सिर्फ़ उस गड्ढे का नाम नहीं है, कब्र सिर्फ़ जो उस संदूक या लहद जो है उसका नाम नहीं है, बल्कि इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद अब वो इंसान को मिट्टी के नीचे दफना दिया जाए, या उसको समंदर में गर्क कर दिया जाए, या कोई जानवर उसको खा ले, या जला दिया जाए, जहाँ कहीं भी उसका जिस्म या उसके जिस्म के अज़्ज़ा मौजूद हैं, तो वो उसकी कब्र कहलाती है। तो यानी कि मालूम ये हुआ कि कब्र जो है वो सिर्फ़ एक गड्ढे का नाम नहीं है, बल्कि जहाँ पर इंसान के मरने के बाद जिस जगह पर वो पहुँचता है, जिस मकाम पर वो रहता है, जिस मकाम पर उसके अज्जा रहते हैं, वो उसकी कब्र कहलाती है। बिल्कुल माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई की। यकीनन आपने जो मिसाल दी वो बड़ी कमाल मिसाल दी कि मुसलमान तो यही सोचता है कि उसे कब्र में दफना दिया जाएगा, कब्र में दफना दिया जाता है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो समंदर में डूब जाते हैं,
ماہی گیر ہمارے بہت سارے جو جاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے، یا حالیہ پچھلے سال یا کچھ اس طرح کا واقعہ بھی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کچھ لوگ سمندر کی تہہ میں گئے تھے، کوئی باقیات دیکھنے گئے تھے کسی جہاز کی، تو وہ واپس نہیں آ سکے، تو اب وہ ان کا جو جسم تھا وہ وہیں پر جو ہے وہ ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ جل جاتے ہیں. حقیقت بات آپ نے درست کہی، ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ ان کے لیے قبر ہی ہے. صرف یہ کہا جائے کہ قبر ایک گڑھا ہے، اس میں انسان کو دفنایا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. لازمی سی بات ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جل جاتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، اب قبر میں یا انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، مگر ایک انسان جل بھی جاتا ہے. اب سمندر میں ڈوب گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، جانور نے کھا لیا، اس کے اجزاء سب ختم ہو گئے. مگر کیا سوالات کے حوالے سے جو ہم نے سنا ہے کہ جب بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس سے منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، کہ پوچھتے ہیں من ربک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ تمام جو سوالات ہوتے ہیں، تو کیا جس کو سمندر میں مچھلیوں نے کھا لیا، جس کو آگ میں جو جل گیا، جس کو جانور نے کھا لیا، وہ بھی آپ نے بتایا قبر میں، کیا ان سے بھی سوالات ہوتے ہیں، یا صرف قبر میں لیٹنے والا شخص جس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے ان سے بھی سوالات، انہی سے ہوتے ہیں سوالات؟ یہ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ قبر کی تعریف جیسے میں نے ذکر کی، تو قبر کہیں پہ بھی ہو، اب اس انسان کی قبر وہ جلانے کے بعد اس کے واقعات ہی باقی کیوں نہ ہو، ان سے بھی جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ ہوگا. یعنی کہ عذاب قبر جو حق ہے وہ ان ذرات کے اوپر بھی ہوگا، ان باقیات کے اوپر بھی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو اس کی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اور جب اس کے لواحقین ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جنازے میں شریک تھے، وہ اس کو چھوڑ کے جا ہی رہے ہوتے ہیں، ابھی وہ گھر پہنچے بھی نہیں ہوتے، وہ ان جو میت ہوتی ہے، جو مردہ ہوتا ہے، وہ ان کے قدموں کی جو آواز ہے وہ سن بھی رہا ہوتا ہے. اتنے میں جو ہے دو فرشتے اس کی قبر میں آ جاتے ہیں. اب یہ قبر صرف ایک صندوق نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں پہ بھی جو ہے اس کے باقیات ہیں، اس کے ذرات ہیں، چاہے وہ کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہے، کہیں پر بھی ہے وہ، تو اس کے پاس دو فرشتے جو آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، وہ اسے اٹھ کر بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان سے سوالات کرتے ہیں کہ ما ربک، کہ تیرا رب کون ہے، من ربک، کہ تیرا رب کون ہے. کہ پھر جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. پھر اس کے بعد دین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تو کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ وہ جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. تو اگر وہ مومن ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان ہوتا ہے، سچا مسلمان ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی محبت ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو ہیں اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ ما ادراکو کا، کہ تجھے یہ معلومات کیسے حاصل ہوئی. تو وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے قراءۃ قراءۃ الکتاب اللہ، یعنی کہ میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قراءت کی ہے، اور فآمنت بہ وصدقت، کہ میں جو ہے اس پر ایمان بھی لایا اور اس کی میں نے تصدیق بھی کی ہے. تو جو ہے یہ جو معاملات ہیں سارے، یہ قبر والے سے سوالات کیے جائیں گے، اور یہ وہ پیپر ہے، یہ وہ امتحان ہے، یہ وہ ٹیسٹ ہے جو اس کے کوشچنز بھی لیک ہیں اور جس کے آنسرز بھی لیک ہیں. ہم دنیاوی طور پر تو امتحانات کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیاوی امتحانات میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو ہمیں کوشچن پتہ ہوتے ہیں اور کبھی کوشچن معلوم بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں، اور ایگزام میں پریپیئر ہو کر جاتے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں اور اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں. لیکن پھر اس کے باوجود ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اس کو پاس آؤٹ کر بھی سکیں گے یا نہیں سکیں گے. تو اینڈ آف دا ڈے رزلٹ والے دن جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے، کیفیت سی ہوتی ہے، جس کو ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو وہ پیپر ہے جس میں تو کوئی آپشن بھی نہیں ہے، یعنی 3 سوالات بتا دیے اور اس کے آنسر بھی بتا دیے. بس اب محنت یہاں پہ یہ کرنی ہے کہ ان سوالات کو یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ جواب دینے کی، اور ان سوالات کے صحیح جواب دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. آمین آمین. فآمنت وصدقت، کہ میں ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. بہت زبردست آپ نے سمجھایا اور بہت کمال. یقیناً ناظرین کرام، کہ قبر کے حوالے سے جو شروع سے لے کے اب تک گفتگو ہو چکی ہے نا، انسان اگر سوچنا شروع کر دے، وہی پہلے والی بات، تو وہ اپنی زندگی کو صحیح انداز میں گزارنا شروع کر دے. وہ اس کا ضمیر جو مردہ ہوا ہے وہ جاگ جائے، اس کا دل جو مردہ ہے وہ جاگ جائے. اگر وہ قبر کے حوالات کا، قبر کی ہولناکیوں کے بارے میں جو ہے وہ قبر کے احوال کے بارے میں پڑھ لے، سن لے، اور اچھے طریقے سے اس کو عمل کرنا اس پر شروع کر دے. اچھا علامہ صاحب،
میرا اب آپ سے ایک اور سوال ہے آگے یہ کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ کیونکہ عذاب کے حوالے سے تو ہم نے سنا ہے کہ محشر کا جو میدان ہے، جب محشر کا میدان لگے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نیکوکار جنت میں جائیں گے، آقا کی شفاعت سے جو ہے گناہ گار بخشے جائیں گے۔ اب قبر میں کیا صرف سوالات ہی ہوتے ہیں یا انہیں عذاب بھی دیا جاتا ہے؟ کوئی سی روایت یا کچھ آپ کے علم میں ہو تو پلیز بتائیے۔ جی بالکل، قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب بھی ہوتا ہے، یعنی عذاب القبر الحق، یعنی قبر کا جو عذاب ہے وہ حق ہے، اور وہ ہر جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، بددین ہوگا، اس کے اوپر جو ہے اس عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ اس وقت میں جو ہے وہ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں، اس وقت میں جو ہے وہ بہت سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو چنانچہ ایک بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو ہے ایک قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے سوچا، مشورہ کیا کہ ہم جو ہے آپس میں مل کے جو ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم پر قبر کے احوال، قبر والوں میں سے کسی کے حوال ہم پر ظاہر کر دے۔ تو چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اس طرح دعا کریں گے۔ کچھ ٹائم دعا کرنے کے بعد جو ہے ایک قبر کھلی اور ایک شخص کا چہرہ باہر آیا، اور وہ چہرہ باہر آنے کے بعد جو ہے ایک شخص باہر آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہے اس قبر میں جو ہے 100 سال سے ہوں، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اور اسی طرح سے جو ہے اس شخص نے جو ہے کہا کہ 100 سال ہو گئے مجھے انتقال ہوئے اور میں ابھی تک جو ہے وہ اپنی موت کی گرمی کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے تم لوگ دعا کرو کہ مجھے جو ہے میرے پچھلے حال پر لوٹا دے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو بڑی مشہور روایت ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قبر دباتی ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، یعنی کہ قبر دباتی ہے۔ اب ایک عام انسان دبائے، ہاتھوں سے دبائے تو ایک سمجھ میں آتا ہے کہ نرم طریقے سے دبایا جائے گا، لیکن قبر مٹی کے 2 پتھر مٹی دبا رہی ہے تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو پھر جب اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے دریافت کیا، حضور نے فرمایا کہ قبر اس کو دباتی ہے اور اس طرح دباتی ہے کہ اگر کوئی شخص نیک وکار ہوگا تو اس کو اس طرح دباتی ہے کہ جیسے کہ ماں کی گود میں بچہ، اور جو برا ہوگا، جو گناہ گار شخص ہوگا، اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ وہ اس طرح قبر ایک دباتی ہے کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں مس ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ قبر دباتی ہے۔ تو یہ جو ہے دیکھیں عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اور جو ہے ہر جو گناہ گار شخص ہوگا، ہر جو کافر شخص ہوگا، یہ اس کو ہونا ہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیں، حضرت سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بروز قیامت ہوگا، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی تو عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ یضاعف کا صیغہ استعمال کیا یہاں پر کہ عذاب کو جو ہے بڑھا دیا جائے گا، تو اس کا مطلب معلوم یہ ہوا کہ عذاب جو ہے وہ پہلے بھی ہو رہا تھا، عذاب جو ہے وہ قبر میں بھی ہو رہا تھا، بروز قیامت عذاب میں اور زیادہ جو ہے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، اور زیادہ جو ہے عذاب کو سخت کر دیا جائے گا، شدید کر دیا جائے گا۔ قبر میں عذاب اس طرح سے ہوگا کہ قبر کے اندر جو ہے اگر نیک شخص ہوگا تو اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اگر کوئی گناہ گار شخص ہوگا تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، قبر کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ میں ملاحظہ کر رہے ہیں، قبر کیا ہے، قبر میں سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ برحق ہیں اور یہ ہونے ہیں۔ اب بندہ یہ سوچے کہ آج اگر میں کہیں جاتا ہوں، مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، مطلب میں کہیں کام کرتا ہوں، مجھ سے میرا ہیڈ سوال کرتا ہے، یا میں گھر پر ہوں، میرے والدین مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو میں ان کے سامنے بسا اوقات جواب نہیں دے پاتا۔ کیوں؟ میرے پاس جواب نہیں ہوتا۔ وہ تب کہ جب انسان غلطی کرتا ہے، اگر صحیح کام بھی کرے تو اس وقت بھی انسان جواب دیتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، کانفیڈنس نہیں ہوتا، کیونکہ بسا اوقات بڑے کا ایک روب دبدبا اس کے دل کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، وہ تو رب کائنات کی بارگاہ ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ رب ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کے سامنے ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ آج ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، ہم رشوت دے دیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، تو ہم گھر پر جا کے بابانگ دول کہتے ہیں جناب میں نے اپنا کام کروایا، پیسے دیے اور کام کروا لیا۔ سود کا کاروبار آج کرتے ہیں، سود کا کاروبار عام ہے جناب، عام ہے، ہمارے ملک میں دیگر جگہ چلے جائیں عام ہی عام ہے، سود کا کام کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے اتنے پیسے انویسٹ کیے اور اتنا انٹرسٹ لیا یہ وہ فلاں، مگر یاد رکھیے کیا رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کیا جا سکتا ہے کہ جناب میں نے یہ کام کیا تھا، اور رب کائنات فرمائے گا کہ میں نے منع کیا تھا، قرآن پاک میں حکم ہے اس کا، اے بندے پھر بھی تو نے یہ کام کیا، تو اس وقت سوائے پشیمانی کے انسان کے پاس کوئی جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہوگی۔ علامہ صاحب ہم آخری سوال کی جانب موو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کا اختتام کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ اب آپ نے تمام چیزیں تو بیان کر دی، مگر قبر کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا۔ لازمی سی بات ہے کہ آپ نے پہلے بیان فرمایا تھا کہ یہ واحد ایک ایسا امتحان ہے کہ جس کا پرچہ ہمیں آلریڈی سوالات پہلے ہی مل جاتے ہیں۔ اب اس کے سوالات ہمیں پہلے کہاں سے ملیں گے، کیسے ملیں گے، کیوں ملیں گے، اور تیاری کون کرے گا، کون کروائے گا اس کی تیاری؟ دیکھیں قبر کی تیاری یا موت کی تیاری کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ آج کل کا ماحول یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کر دیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، بھائی اچھی باتیں کرو، موت کا ذکر نہیں کرو، یہاں پہ موت میت کی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ لیکن قبر کی تیاری کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت کو بکثرت یاد کرنا ہے۔ جیسے کہ اس میں متوقع صورتیں دیکھ لیجئے کہ کبھی بیٹھا ہوئے یہ سوچ لے کہ اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس تو لمحہ نہیں بچے گا، اور میں جو ہے وہ فوراً جو ہے میرا اگلی جو لمحہ ہوگا وہ میرا قبر میں ہوگا۔ یعنی کہ ایسے افراد ہوتے ہیں نا جو رات کو سوتے تو بالکل صحیح سلامت ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، یا صبح تو بالکل صحیح سلامت کی ہوتی ہے، صبح تو بالکل صحیح ہوتے ہیں، آفس جاتے ہیں، اور شام میں جب گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ایمبولینس سارے میں لوگوں کا واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی، کہ جناب ایک شخص کہتا ہے میرے ساتھ تو ابھی تھوڑا ہوٹل پہ کھڑے ہو کے پراٹھے لے رہے تھے، بالکل میرے ایسا ساتھ ہی ہے۔ ابھی تو دکان سے جو ہے سامان خرید کے گھر پر گئے، اور جناب وہ کہتے ہیں اچھا یہ دوپہر کے لیے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ بس آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے، بندہ بھی کہتا ہے ارے بھائی مجھے پتہ چلا تھا وہ بس آرام کرنے کے لیے دوپہر میں لیٹے تھے، اور عصر کی نماز میں پتہ چلا انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگ نماز کے سجدے کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نہانے کی جو حالت ہوتی ہے اس میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ لوگ گھر سے بائک پر نکلتے ہیں، رستے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنے منزل پر پہنچے گا نہیں پہنچے گا، وہ انتقال ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے انتقال ہوتا ہے الامان والحفیظ کے انسان دیکھ ہی نہیں سکتا ہے دوسرے کو۔ بالکل اس طرح سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم پر موت کا فرشتہ ہم پر مسلط ہو سکتا ہے، اور جو ہماری روح قبض کر سکتا ہے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا کبھی یہ سوچے کہ جل جائیں۔ اچھا، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر موت کو یاد کرنا ہے تو کبھی کبھی جو ہے وہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چکر لگا لیا کرے، اگر دل مضبوط ہو آپ کا، ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جائیں، گورنمنٹ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جائیں، تو آپ اگر وہاں پہ 2 گھنٹے اسپینڈ کریں گے تو دیکھیں گے یقیناً آپ کو، دیکھیں وہاں پہ 2 یا 3 ڈیڈ باڈیز آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، کبھی کبھی ہوتا ہے ہماری طرح بالکل پیروں پہ چل کے آتے ہیں، کبھی ایمبولینس میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے ہم دیکھیں کہ بالکل لمحہ لگتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے کہ وہ ابھی تو سانس ہوتی ہے لیکن اب وہ نکل جاتی میں ہے۔ بارہا اس یہ طرح بات کیا، میں بات آپ کی جو ہے وہ معذرت کٹ ہوئی، بارہا میں علامہ صاحب یہ بات کرتا ہوں کہ نا ہم سانس لیتے ہیں، آج میں ابھی سانس لے رہا ہوں، آپ سانس لے رہے ہیں، یہ سانس اندر لی ہے نا، دوبارہ باہر آئے اس کا نہیں پتہ، باہر اس کی سانس اندر گئی ہے، باہر آئے دوبارہ نہیں پتہ، باہر سانس نکالی ہے دوبارہ اندر سانس لے سکتا ہوں نہیں پتہ، میں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں پروگرام کر رہا ہوں، اس اسٹوڈیو سے باہر جا سکوں گا نہیں پتہ، باہر چلا جاؤں گا گھر پہنچ سکوں گا نہیں پتہ، تو موت تو برحق ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، تو قرآن کی تو ہر آیت، ہر حرف، ہر زبر پر اقرار کرنا، اس کو ماننا لازم اور ملزوم ہے، انکار کرنا انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو آج ہم نے باتیں کی ہیں نا، وہ باتیں میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے اہم ہے۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان اگر مر گیا نا، جہاں انسان کو جانا ہے، مطلب مرنے کے بعد جانا ہی جانا ہے، تو وہاں جا کر جواب کیسے دیں گے، صرف اس کا سوچ لیں، بس صرف اتنا سا جملہ دے کے جا رہا ہوں اپنے پروگرام میں کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو جو کام اس نے منع کیے وہ تمام کرتے رہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیکھتے ہیں پھر کیسے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جناب آپ کام جو ہے وہ کرتے رہیں اجازت دے رہا ہوں، نہیں، یہ چوٹ لگانے کے لیے میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اگر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ بڑا غفار بھی ہے، تو بڑا جلیل بھی ہے، اس کے اندر جلالت بھی اس کی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی، پروگرام میں قرآن اور زندگی۔ اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے۔ وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین سے اللہ نگہبان۔